मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सुनने वालों को, देखने वालों को भी सलाम कबूल हो। आज के व्लॉग में पहले तो जब आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने कॉलेज में पैगाम दिया तो एकदम सबकी जो है वो जाग बैठ गई थी। लेकिन अब आस्ता आस्ता कुछ लोग बिलों से बाहर निकल के यानी खुदा चो बाहर निकल आए ने और उन्होंने कोई ना कोई बयानियां देना शुरू करता है। और है वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਖਸੂਸ ਬੰਦੇ ਨੇ और उन्होंने ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਵਾਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਇਲਟ ਵੇਖੋ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ वगैरह वगैरह। असल बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रियासत के साथ खड़े होकर एक वो बयान दिया जो मुहिब्बे वतन जर्नैल बयान देता है, क्योंकि ये आज भी वही चाहता है, ये जो इमरान खान या पीटीआई वाले हैं। हालांकि इनको बहुत मौका दिया गया, लेकिन जब देखा कि इनके अंदर जो है वो मामला उल्ट है, वो रियासत के हक में नहीं है, तो आस्ता आस्ता जो अदारे थे उन्होंने रिवर्स गियर पीछे हट गए। उन्हें पता चल गया कि मुल्क की तबाही जो हो रही है वो कैसे हो रही है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि आज तक तारीख में आपने कभी देखा हो कि सियासी जलसों में किसी ने हलफ लिया हो? तो खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कि वज़ीर आला साहब के खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला के ज़ेरे साया उनकी जगह में वो बंदे इकट्ठे किए। अब ये नहीं पता वो बंदे कौन थे, वोटर थे या सिर्फ सपोर्टर थे। उनसे हलफनामे लिए गए, हालांकि वफादारियों के हलफनामे खैर बहरहाल ये समझ से बालातर है। खुद तो ये लोग असम्बलियों में जाके हलफ ले के हलफ की पासदारी नहीं करते, हालांकि खुद तनहाई भी ले रहे होते हैं, मुराद भी ले रहे होते हैं, सारा कुछ ले रहे होते हैं। अब हलफ तो सिर्फ उसी से लिया जा सकता है जो आपका मुलाजम होगा, कुछ जाती बंदा होगा। जो आदमी वोटर है, सिर्फ वोटर हलफ क्यों देगा अगर उसने कोई लालच या मुफाद उसका मतलब सामने नहीं आया या उसने पूरा नहीं किया। तो जो बंदा मुफाद लेकर साथ देता है या वोट देता है, वहाँ हुब्बल वतनी कहाँ से आ गई? वो तो बात ख़त्म हो गई कि उसने अपने मुफाद और लालच के लिए जो है वो साथ देना है। तो जहाँ लालच वाबस्ता हो जाता है वहाँ हुब्बल वतनी का मामला जो है वो कैसे होगा? वोट का मतलब यह है कि ये फ्री मुफ्त अल्लाह वास्ते अमानत समझकर कौम की इसे सही इस्तेमाल किया जाए, ना कि वोट का मतलब ये है कि इसे ग्रुप बंदी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने बरादरियों के लिए, पैसों के लिए या ज़ाती मुफादात के लिए वोट दिया जाए। तो वो वोट नहीं है, वो कौम के साथ बददियानती है, वो अमानत में ख़यानत है, क्योंकि वोट एक अमानत है और ये फ्री होना चाहिए, ये फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए, इसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह और रसूल को हाज़र नाज़र जानकर ईमानदारी से, खलूसे दिल से, खलूसे नीयत से जिस सियासतदान का हक हो
اسے ووٹ دے دینا چاہیے۔ اور اب یہ بات تو سامنے واضح ہو گئی کہ اگر عام آدمی کو کوئی کہتا ہے منو الف دے یار تو ووٹ من دے گا، تو اگر اس کا کوئی لالچ وابستہ نہیں ہے، اس نے کوئی پیسہ نہیں لیا، اس نے اس سے کوئی اس کے معاملات نہیں ہیں، تو وہ بالکل کہہ دے گا بھائی ووٹ ٹھیک ہے ووٹ دیں گے، وہ بھی اگر دینا ہو تو، لیکن یہ بے کیا الف کیڑی شاید قسم کیوں دیا ووٹ دینا نا۔ تو ویسے بھی یہ بڑے دعوے دار بنتے ہیں دین کے، حلف تو ویسے بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ حلف نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، نہ وہ صاف آخ دیں بھائی نہ قسم دینی ہے نہ قسم لینی ہے، ویسے تسی گل کرو جڑی کرنی ہے۔ تو یہ جو حلف لے لیتا ہے یا حلف دے دیتا ہے، ان کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ باقی اتنی پریشانی والی یا اتنا مطلب نہیں، بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ملک پاکستان ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اور یہ سن 1947 میں ماضی وجود میں آیا۔ سن 1947 سے لے کر اب تک یہاں جس بندے نے سازش کی اس ملک کے ساتھ، کیونکہ یہ کلمے کے نام پر لیا گیا تھا، جس بندے نے سازش کی، اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، ان کا انجام اور عبرتناک انجام قوم نے خود دیکھا ہے۔ ابھی نویں چھوٹی چھوٹی عمروں کے ساتھ لگا کے نعرے بازیاں کرا رہے ہیں نا، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا ہے، لیکن وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ملک پاکستان کے ساتھ جس بندے نے بھی ذاتی مفادات کے لیے ملکی معاملات، ملکی مفادات داؤ پر لگائے ہیں، اس بندے کا انجام عبرتناک ہوا ہے، اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ یہ دیکھو جو ملک پاکستان کے ساتھ، کیونکہ یہ خطے میں ایک ہی تو بڑا ملک ہے اسلامی نام پر، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کو تحفظ مل رہا ہے، بہت سے اسلامی ملک بھی جو ہیں وہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، کوئی بندہ یہ کام کر سکتا تھا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کسی کی طاقت تھی؟ آپ 2017 کو دیکھیں، 18، 19، 20، 21 تک بھی کسی کی جرت تھی کہ کوئی سوچ بھی لیتا کہ اس کا انجام یہ ہوگا، اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ طاقتور کو نشان عبرت وہی بناتا ہے، طاقتوروں کو لگام وہی ڈالتا ہے۔ ہمارے اس ریاست میں تو ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی ایسا مطلب منصف سامنے نہیں ہے جو طاقتور کو لگام ڈالے۔ تو کب وہ لگام ڈالتے ہیں؟ جب قدرتی طور پر پہلے ماحول بنتا ہے، ماحول بننے کے بعد آہستہ 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 وہ طاقتور کو لگام، حقیقت میں اوپر سے آ رہی ہوتی ہے لگام۔ یہاں کون کوئی کسی کو لگام ڈالے گا؟ یہاں لگامیں نہیں ڈالی جاتی، یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کا انجام، وہ تاریخ ہماری بھری پڑی ہے کہ بے وفائی کرنے والے جو ہیں وہ تو دنیا میں نہیں ہیں، اگر کچھ ہیں بھی تو ان کا بھی علاج اللہ نہیں کرنا ہے، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن عبرت کا نشان بن کے گئے ہیں۔ تو اب رہی بات، اس کے آگے چلتے ہیں تو جہانگیر ترین صاحب وہ بھی آج کل میدان میں ہیں، وہ آ چکے ہیں،
اور دیکھو نا، خان صاحب کبھی تو تحریک جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیتے ہیں، اور خود پتہ چلے کہ معمولی سے وارنٹ ہے تو بنی گالا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس بیچاری قوم کو یہ معصوم لوگ جو ہیں یہ بھریں گے جیل، لیڈر گھروں میں بیٹھیں گے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھیں گے، اور یہ معصوم لوگوں کے مزدور بچے جو ہیں، جو صبح سے شام تک مزدوری کر کے گھروں میں راشن لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تو کئی لوگوں کو دیہاڑی مل جاتی ہوگی، لیکن جیل میں جانے کے بعد کس کو کون دیہاڑیاں دیتا ہے؟ وہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ایسی باتیں کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے آخیا سی وہ اور سن جڑے لے گئے سن، وہ ایک دفعہ میں آپ کو اتنے ایک سٹوری سنا دیا کہ ایک بندہ غریب آدمی تھا، گھر میں فاقہ کشی تھی، رزق تھا نہیں، تو اس نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا، سوچا نقل مکانی کر کے کہیں اور چلا جاتا ہوں تاکہ کوئی اللہ تعالیٰ رزق کا وسیلہ لگا دے، بندوبست کر دے۔ وہ جب یہاں سے نکل گئے تو راستے میں جنگل میں بیٹھے ہوئے ایک جگہ بیٹھ کے پڑاؤ کیا تھک ہار کے۔ وہ ایک بیری کا درخت تھا، بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے ایک جو تھا اس باپ نے اپنے ایک بیٹے کو کہا کہ بیٹا جا یار پانی لے کے آ۔ اس نے برتن اٹھایا، اس نے نہیں پوچھا پانی ملے گا کہاں سے، وہ بھاگ گیا۔ دوسرے کو کہا جا یار تو آگ لے کے آ، وہ بھی گیا، ایسے ہی باغ نکلا، آگ لین نکل گیا۔ تو اوپر ایک پرندہ بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ یار یہ آگ اور پانی اس نے کیا کرنا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا تو کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ تو وہ پرندہ پوچھتا ہے یہ اگ تے پانی کی کرنا ہے کہ تہاڈے کو پکان لئی کوئی شے نہیں؟ تو باپ کہتا ہے میں تینوں پکاواں گا، تو نہیں اتنے بیٹھا، تینوں پھڑ لینے۔ انہیں سوچا کہ یار یہ واسطے مشکل نہیں ہے۔ اب ایک نو انہیں آخیا پانی لیاؤ، پانی لین نس گیا، دوجے نو انہیں آخیا اگ لے، وہ اگ لین نس گیا، تو جی انہیں تیجے نو کہہ دیتا تیسرے نو کہ انہوں پھڑ لے تو ہو سکتا ہے مجھے پھڑ لوے۔ انہیں آخیا یار منوں نہ تھی پھڑ کے پکاؤ، میں تمہیں خزانہ دے دینا۔ دس بھائی، انہیں آخیا جیڑی بیڑی تھلے بیٹھا ہے نا اینو پٹو، یہ تھلے ایک خزانہ دبیا ہے، وہ پٹ کے لے جاؤ۔ وہ بچے واپس آئے، انہیں جگہ پٹی، تھلے خزانہ نکلیا، انہیں کھوتیا گھوڑیاں تے لدیا تو واپس گھر چلے گئے۔ وہ جدو پنڈ وڑے وہ دور یہ نہیں سی نا کہ یہ انکوائری کر لو، یہ تفتیش کر لو یہ لے کے کتوں آیا۔ وہ علاقے چ رولا پی گیا، تو ایک اور بھی غریب آدمی سی، وہ بھی بھوک مردا سی پیا، وہ آیا، انہیں انہوں کہانی پوچھی، انہیں آخیا یار کی ہویا تو اینا مال کتوں لایا؟ انہیں آخیا یار بس اللہ نے دیتا، میں تو اج کیتا سی، تو جانوراں نے منوں خزانہ دس دیتا۔ انہیں بھی اپنے بچے لے لائے، سیدھا جا کے اسے بیری تھلے بہ گیا۔ وہ ایک نو آندا ہوئے اڑا، آندا جی، آندا جا دوڑ کے جا پانی لے کے آ۔ تو کاریگر سی بیٹھا، وہ آندا ڈب مرنا ہی پانی چ، کی کرنا ہی پانی پیاؤ؟ آندا اچھا چل ٹھیک۔ وہ دوجے نو انہیں آخیا جا تو اگ لے کے آ۔ وہ بھی اگوں جواب دینا ہے کہ ابا جی سڑ مرنا جے، تساں اگ کی کرنی، ساڈے کو پکان لئی دی شاہی کو نہیں۔ تو اوپر وہ پرندہ پھر بولتا ہے، وہ آندا جاؤ یار، وہی سن جڑے لے گئے نے، تہاڈے بس دا کم نہیں ہے، جاؤ جاؤ آرام کرو، تمہیں خزانہ کنے دسنا ہے۔ تو بات یہ ہے انسان کے ارادے، نیتیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے۔ تو نیتوں کا جو ہے اس کو وہ بہتر سمجھتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ مالک ہے رزق۔ تو اس لیے وہ جو ان کے ساتھ سیاستدان جو ہیں وہ جو کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا ہے، بھائی یہ قدرت والا کر رہا ہے، قدرت والے کا نظام ہے، سارا اسی کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ حکمران ہوتے ہیں تو غریب آدمی جب تھانوں میں ذلیل کرتے ہو، انکوائریوں میں ذلیل کرتے ہو، مختلف اداروں میں،
تو اس وقت کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو آج یہ نہیں قبول کیا جاتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ویسے بھی حکومت نے 16 MP کو تحت جو ہے وہ گرفتاری عمران خان صاحب کی کرنے کا ارادہ کر لیا گیا. ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ ارادہ کر لیا گیا ہے کہ یا تو گھر میں ان کو نظر بند کیا جائے گا، اگر باہر سے آتے ہیں تو راستے میں کچھ سٹاپ ایسے ہیں، کچھ ترنول یا رواج یا جو بھی انہوں نے کرنا ہے تو وہاں سے وہ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نظر بند کر دیا جائے گا. تو ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ صدر صاحب خطاب کریں اسمبلی سے اور خالی کرسیوں سے کریں. یہ بھی تاریخی سنہری حروف میں یہ چیزیں لکھی جائیں گی اور یہ تاریخ کا حصہ بنتی جاتی ہیں. اب اس میں ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اسمبلی میں ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر انہوں نے جو کیا تھا اس اسمبلی کے ساتھ وہ انہوں نے واپسی پیغام دے دیا ان کو. تو وہ جو انہوں نے اپنا مشترکہ سینٹ اور اسمبلی سے جو خطاب کرنا تھا اس میں چند آدمی اسمبلی میں تھے، باقی لوگ واک آؤٹ کر کے گھروں کو چلے گئے تھے. ان کے چاہنے والے عمران خان صاحب کے وہ 15 تاریخ تک لانگ مارچ کی جو ہے وہ مطلب اندیا دے رہے ہیں کہ وہ 15 تک لانگ مارچ کریں گے. اگر یہ الیکشن کی تاریخ دے دیں تو پھر کوئی معاملہ حل ہو سکتا. تو وہی میں نے بتایا نا کہ بلیک میلنگ، یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو بلیک میلنگ کی لمبی لمبی تمہید باندھ کر اصل میں وہ یہاں ہے بھی نہیں، دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو بھی بات کریں انہیں کون سا کسی نے پوچھنا ہے، وہ اپنی مرضی کی باتیں کرتے جاتے ہیں اور ہو رہی ہیں. ایک اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلے دن جلسے میں نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب نے جلسہ کرنا تھا اور ایک فیک ویڈیو بنا کر نواز شریف صاحب کی اور اس کو سکرین پہ چلا کے اور مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے اور عوام کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اس طرف ایک کیسا سبق دیتے ہیں. انہوں نے ہر جگہ وہی سمجھ رکھا ہے ارسلان بیٹے جوڑ دو. تو اب وہ فیک ویڈیو چلا کے تو یہ جو اصل ریکارڈنگ آ رہی ہیں، آڈیو آ رہی ہیں، تو ان کو ان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو ہم نے بنا لی ہے فیک اور وہ بھی فیک ہے. حالانکہ وہ کون سی فیک ہے؟ ہاں کوئی بندہ فرانزک کے لیے گیا تو نہیں ہے. تو یہ کیسے مطلب آپ کے سامنے عجوبے ہوں گے، یہ سمجھ نہیں آتی. تو باہر کا ویسے بھی وہ لطیف نظر صاحب ہیں، وہ تو ویسے پہلے ہی اسمبلی سے استعفیٰ دے گئے ہیں. تو اس کے علاوہ ویسے بھی جو جڑا نیر پایا ہے انہوں نے حکومتی ارکان واسطے وفاق واسطے وہ ذرائع یہ دس دینے پہ کہ جناب بہت جلدی حکومت تبدیل کر دیتی جائے گی اور اگر تبدیل نہ بھی ہو سکی انہوں کو تو پھر حکومت ویسے ختم بھی کی جا سکتی ہے، گورنر راج لایا جا سکتا ہے. تو ویسے ختم الیکشن یعنی ووٹنگ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، معمولی سا فرق ہے. تو وہ نکالنا ایک تو جس طرح یہ استعفیٰ دے گیا ہے، اپنا لطیف نظر صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، اس طرح سے پتہ نہیں اب اور کتنے استعفے آئیں گے، یا الیکشن والے دن ہی غائب ہوں گے، یا ویسے بھی گورنر صاحب جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اعتماد کے ووٹ لیتے وقت بھی بندے پورے نہ ہو سکیں اور یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے. تو بہرحال
آدھے نا آخر اینی نہیں چکنی چاہیے جنوں اللہ تعالیٰ نو پسند ہی نہ آوے تے او معاملات جڑے نے وہ خلاف اپنے خلاف ہی ٹر جان۔ تو اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے بھی جو خطاب کیا ہے، انہوں نے بھی کیونکہ بیٹی ان کے ساتھ تھی، وہاں گئی ہوئی تھی، اور انہوں نے وہ اندر کا جو غبار تھا اندر آپ نے اس کو بیٹی کو ساتھ بٹھایا تھا وہ نکالا ہے انہوں نے۔ کچھ اداروں کا انہوں نے نام لے لیا ہے، کچھ لوگوں کا نام لے لیا ہے، کچھ کا حذف کر گئے ہیں کیونکہ حکومت ان کی ہے۔ حزب اختلاف ہو تو بندہ اور طرح بولتا ہے، جب حکومت ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ویسے جنوبی پنجاب کے جو ہے نا ہمارے ممبران اسمبلی، وہاں پر رابطے تیز ہو چکے ہیں یہ پنجاب حکومت کے لیے۔ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان کے لیے دعا کیا کریں، اس ملک کی خیر مانگا کریں، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جو ہمیں رہنے کے لیے، ہمیں کھانے کے لیے، ہمیں پڑھنے کے لیے، ہمیں یعنی ہمارے لیے یہ اس نے سر پہ سایہ کیا ہوا ہے اسی ملک نے۔ اور یہ جو سازشیں کر رہے ہیں نا ملک کے خلاف، ان کے بیرونی دنیا میں بہت سر چھپانے کے لیے جگہ ہے، ان کی کوئی بات نہیں ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن عام آدمی جو انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں اور ملک کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور معمولی مفاد کے لیے کر جاتے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ان کے پاس ویزا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر یہاں سے فنڈ نہ ملے تو کرایہ بھی بعض کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ سارے لوگ بیچارے کرایہ دینے کے اہل بھی نہیں ہوتے کہ جلسے میں جانا ہے تو گھر کا خرچہ بھی چل جائے اور کرایہ بھی دے دیں۔ تو یہ بس ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جدوں سر پی جاندی ہے پھر آپ ہی بھگتنی ہوندی ہے، پھر کوئی نہیں آتا۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے، بڑے بڑے دیکھے ہیں، جو بعد میں جو ہے وہ منہ موڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور ہر محب وطن پاکستانی کو اپنی امان میں رکھے، اس ملک کی خیر خواہی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صحت، زندگی، دولت سے مالا مال کرے، اور اس ملک کے خلاف سازش کرنے والے کو نشان عبرت بنائے، کیونکہ غریبوں کا اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ غریبوں کے پاس، بیچاروں کے پاس، اور ویزے تو بڑی دور کی بات، پاسپورٹ ہی نہیں ہے لوگوں نے بنوائے ہوئے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہر ملک کے ویزے ان کی جیب میں ہوتے ہیں 24 گھنٹے، ذرا سی گرم ہوا آتی ہے یہ جہازوں میں بیٹھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بشرط یہ کہ حکومت نے ارادہ نہ کیا ہو کہ ان کو نہیں جانے دینا۔ تو نارمل حالات میں یہ نکل جاتے ہیں، اور جب ماحول سازگار ہو جائے تو پھر یہ واپس پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرکیف اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔